ऑन 2 जनवरी 1965 पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मुनक्कद हुआ। कैसा अजीब व गरीब इलेक्शन जिसमें पूरे मुल्क को वोट करने की इजाज़त नहीं थी। चॉइस ये थी कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान या मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना। 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने वोट डालना था। 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। बाय द एंड ऑफ द डे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान वर डिक्लेयर्ड द विनर। ये वो दिन नहीं था जिस दिन मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना सिर्फ एक इलेक्शन हारी थी। 1958 में मिलिट्री ने स्टेट को कैप्चर कर लिया था। 1965 में इस्टेब्लिशमेंट ने ये सीख लिया कि वोट के ज़रिए स्टेट पे कैप्चर किस तरह किया जा सकता है। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे इस इलेक्शन में। सिर्फ 2 मैटर करते थे। अयूब खान रिप्रेजेंट करते थे कन्वेंशनल मुस्लिम लीग और उनका जो इलेक्शन सिंबल था वो था फ्लावर, फूल। फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत रिप्रेजेंट करती थी कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ और उनका जो इलेक्शन सिंबल था वो था चराग यानी लैंटर्न। इंटरेस्टिंगली कायद-ए-आज़म की बहन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, अपोजिशन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। वोटिंग सुबह सवेरे 2 जनवरी 1965 को शुरू हुई। रिजल्ट जब आना शुरू हुए दोपहर तक तो ब्रॉडकास्ट उस ज़माने में पाकिस्तान रेडियो किया करता था। तकरीबन 9:30 बजे रात को 9:30 एट नाइट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुयुद्दीन उन्होंने अनाउंस किया कि अयूब खान ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैप्चर कर ली है। टोटल ऑफ 79,700 वोट्स वर कास्ट। अयूब खान को मिले 49,951 वोट्स और फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को मिले 28,691 वोट्स। मगर जो ओरिजिनल ब्रेकडाउन था इन वोट्स का उन्होंने रिवील किया एक डिवाइडेड मुल्क। वेस्ट पाकिस्तान अयूब खान डिफीटेड फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत बाय 28,939 वोट्स टू 10,257 वोट्स। ईस्ट पाकिस्तान में जो रिजल्ट था वो बहुत करीब था। अयूब खान हैड रिसीव्ड 21,012 वोट्स एंड फातिमा जिन्ना हैड रिसीव्ड 18,434 वोट्स। जो डिफरेंस था ईस्ट पाकिस्तान में वो था सिर्फ 2,578 वोट्स। ये क्लेम किया जाता है, आज तक क्लेम किया जा रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने मुहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए वोट किया था। मगर जो रिजल्ट्स हैं अगर सिर्फ आप उनको देखें तो पूरा ईस्ट पाकिस्तानी, मगर जो बड़े शहर थे ईस्ट पाकिस्तान के ढाका, चिटगोन, 2 of 3 डिवीजन्स शी वन अक्रॉस द एंटायर कंट्री। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर उस ज़माने का कैपिटल पाकिस्तान का कराची, जो पॉलिटिकल सेंटर था वेस्ट पाकिस्तान का, उसने रिजेक्ट कर दिया फील्ड मार्शल अयूब खान को। जिन लोगों ने कैंपेन देखा उनको यही नज़र आ रहा था कि इसी तरह होना है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो रैलीज होती थी कराची में और ईस्ट पाकिस्तान में, शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग उनका ये शाना बशाना खड़ी होती थी। मगर जो हजूम था वो इलेक्ट्रेट नहीं था जो उस ज़माने की हुकूमत थी। दे मेड श्योर ऑफ इट। ऑर्डिनरी पाकिस्तानी रैलीज़ के अंदर जा सकते थे, नारे मार सकते थे, सपोर्ट कर सकते थे कैंडिडेट को, मगर वो इस इलेक्शन के अंदर वोट नहीं कर सकते थे टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट। सिर्फ एक बेसिक डेमोक्रेट ही वोट कर सकता था। मादर मिल्लत और जो अपोजिशन थी उन्होंने चैलेंज किया इस रिजल्ट को। उन्होंने एलेज किया कि रिगिंग हुई है, पुलिस प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस, रिश्वत दी गई है, इंटिमिडेशन हुई है और जो मीडिया है उसका इस्तेमाल हुआ है टू गेट अयूब खान टू विक्ट्री। देखिए आज इम्पॉसिबल है इस बात का अंदाज़ा लगाना कि कितने लोग बिके, कितने लोगों ने मादर मिल्लत के बजाय एक मिलिट्री डिक्टेटर को वोट दिए। मगर जो इलेक्शन था वो स्ट्रक्चरली टिल्टेड था इवन बिफोर वोटिंग बिगेन। अयूब खान की हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रिएट किया था जिसके अंडर ये इलेक्शन हो रहे थे। उन्होंने इलेक्टोरेट को भी सिलेक्ट किया था, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करते थे और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वो उस कानून के तहत हुआ जो उस वक्त की हुकूमत ने बनाया हुआ था। इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे, जब अयूब खान साहब इलेक्शन जीत गए तो उनके बेटे गौहर अयूब खान जो बहुत बाद तक हमारी असम्बलियों का हिस्सा रहे,
منسٹر رہے پاکستان کی حکومت کے اندر. وہ ایک پروسیشن لے کے نکل گئے کراچی کی گلیوں میں. وائلنس رپٹ ہو گیا لیاقت آباد میں اور اس کے آس پاس کی لوکیلٹیز میں. کنٹمپریری رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 33 لوگوں کی اموات ہو گئی, تقریباً 300 لوگ انجر ہوئے اور تقریباً 2000 لوگوں کے گھر جلا دیے گئے. ایوب خان الیکشن جیت گئے تھے, مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ الیکشن ہو کیوں رہا تھا, ہمیں اس ملٹری ٹیک اوور کی طرف جانا پڑے گا جو اس دن سے 7 سال پہلے ہوا تھا. اکتوبر 7, 1958 پریزیڈنٹ اسکندر مرزا ایبروگیٹس دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آف 1956. انہوں نے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بین کر دیا, مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. آرمی کے جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل محمد ایوب خان, وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے 20 دن کے بعد. آن 27 اکتوبر ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ریموو کر دیا اینڈ ٹک اوور دا پریزیڈنسی ہمسیلف. یہ پاکستان کا پہلا اوپن ملٹری ٹیک اوور تھا, مگر جیسے کہ ایسے کوز کے بعد ہوتا ہے, ایوب خان صاحب چاہتے یہ تھے کہ وہ پرماننٹلی ملٹری ڈکٹیٹر کے طور پہ لیڈ نہ کریں پاکستان کو. وہ ایک پولیٹیکل سسٹم چاہتے تھے جو ملٹری پاور کو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے اندر تبدیل کر دیتی تھی. اکتوبر آف 1959 ان کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا بیسک ڈیموکریسیز سسٹم. 80,000 لوگوں کو لوکلی الیکٹ کیا جائے گا ایز ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. 40,000 ایسٹ میں, 40,000 ویسٹ میں. فیبرری آف 1960 میں ان بیسک ڈیموکریٹس کو کہا گیا کہ آپ کنفرم کریں ایوب خان ایز دا پریزیڈنٹ تھرو اے ووٹ آف کانفیڈنس. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا, آئین 1962 کا, اس کو پرومولگیٹ کیا 1 مارچ 1962 میں, اینڈ اٹ کیم انٹو فورس آن 8 جون 1962, جس کے بعد مارشل لاء کو پاکستان میں لفٹ کر دیا گیا. پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹری سسٹم جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا, اس کو تبدیل کر کے ایک پاورفل پریزیڈنشل سسٹم نافذ کر دیا گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان اب عوام الیکٹ نہیں کریں گے, نیشنل اور پروونشل اسمبلیز بھی ڈائریکٹلی عوام الیکٹ نہیں کریں گے. 80,000 بیسک ڈیموکریٹس یہ سارا کام کریں گے. ایوب خان نے مارشل لاء ہٹا دیا, ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا, اور اس کے اندر جو پاور سٹرکچر تھا, جو ان کا اپنا پاور سٹرکچر تھا, اس کو پریزرو کر دیا گیا انڈر دا مارشل لاء. ڈسمبر آف 1963 ایوب خان آلسو بیکیم پریزیڈنٹ آف دا کنونشنل مسلم لیگ. یہ جو مسلم لیگ ہے 1947 کے بعد پنگ پونگ کی طرح کبھی اس طاقت کے پاس جاتی ہے, کبھی اس طاقت کے پاس جاتی ہے, آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے. ان کے آس پاس جو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو فگرز تھے, انہوں نے پاکستان پہ کئی سالوں تک حکومت کی, شاید آج بھی کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو واز دا فارن منسٹر, پرومیننٹ سویلین فیس ان دیٹ گورنمنٹ, اور نواب امیر محمد خان آف کالا باغ کو ویسٹ پاکستان کا گورنر لگا دیا گیا, اینڈ ہی انفورسڈ اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. عبد المومین خان گورنڈ ایسٹ پاکستان, اور وہ اسٹرانگسٹ ڈیفینڈر تھے ایوب خان کی اتھارٹی کے ایسٹ پاکستان میں. انفارمیشن سیکرٹری الطاف گوہر نے جو گورنمنٹ کا میسج تھا اس کو پریس کے اندر چھاپنا شروع کر دیا, اس کو ریڈیو پاکستان اور ایونچولی پاکستان ٹی وی کے اوپر چھاپنا شروع کر دیا. یعنی سسٹم جو بنایا ایوب خان نے, سمپلی یہ نہیں تھا کہ ایک جنرل فیلڈ مارشل پریزیڈنشل پیلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. سسٹم یہ تھا کہ گورنرز, بیوروکریٹس, لینڈ لارڈز, بزنس مین, پولیس آفیشلز, سویلین پولیٹیشینز, ان کی تمام کی جو پوزیشن تھی اب وہ ڈپینڈنٹ تھی اس سسٹم کے چلنے پہ. اپوزیشن اس زمانے کی آئیڈیالوجی اور ریجن کے حساب سے ڈیوائیڈڈ تھی. 21 جولائی 1964 میجر اپوزیشن پارٹیز ڈھاکہ میں ملتی ہیں, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز بناتی ہیں. اس کولیشن کے اندر خواجہ ناظم الدین ممتاز دولتانہ آف دا کاؤنسل مسلم لیگ شامل تھے. اس کے اندر شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان بھی شامل تھے, مولانا عبد الحمید خان بھاشانی بھی شامل تھے, اور عبد الولی خان بھی شامل تھے. اس کے اندر فارمر پرائم منسٹر چودھری محمد علی بھی شامل تھے. اس کے اندر محمد ابوالعلا مودودی آف دا جماعت اسلامی بھی شامل تھے. انہوں نے اگری کیا 9 پوائنٹ پروگرام پہ. انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے, اڈلٹ فرینچائز کے اوپر, ریسٹوریشن آف پارلیمنٹری گورنمنٹ, پروونشل اٹانومی, سول لبرٹیز اور جوڈیشل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. پرابلم یہ تھا کہ اس اپوزیشن کو ایک کینڈیڈیٹ کی ضرورت تھی.
اور 17 سپٹمبر 1964 میں اپوزیشن لیڈرز لکھم ہاؤس میں ملے کراچی میں، اور انہوں نے سلیکٹ کیا مادر ملت فاطمہ جناح، اور ان کی جو کینڈیڈیسی ہے اگینسٹ ایوب خان وہ اگلے دن اناؤنس کر دی گئی۔ صرف ایک اپوزیشن پولیٹیشین نہیں تھی فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، مادر ملت کہا جاتا تھا ان کو۔ ان کے اوپر اگر اٹیک کرتی گورنمنٹ تو رسک یہ تھا کہ جو پاکستان کی فاؤنڈیشن کے اندر جو کہانی ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پشاور میں کیمپین کی، راولپنڈی، لاہور، حیدرآباد، کراچی، بیفور ٹریولنگ ٹو ایسٹ پاکستان۔ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ سینٹرل آرگنائزرز تھے مادر ملت کی کیمپین میں۔ کراؤڈز نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ مادر ملت فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جینون پبلک سپورٹ تھی۔ مگر ان کا جو سسٹم تھا ایوب خان صاحب کا ویسے ڈیزائن تھا کہ پبلک سپورٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ الیکشن جو تھے بیسک ڈیموکریٹس کے وہ 31 اکتوبر اور 9 نومبر کے بیچ میں ہوئے ویسٹ پاکستان میں، اور 10 اور 19 نومبر کے بیچ میں ہوئے ایسٹ پاکستان میں۔ اب یہ 80,000 لوگ ڈٹرمن کرنے جا رہے تھے کہ پاکستان کس طرف جائے گا۔ رزلٹ ویسے ہم آج دیکھ ہی چکے ہیں کہ کیا ہوا اس الیکشن کا۔ آفیشیل پریزیڈنشل کیمپین کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا، جہاں پہ صرف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ممبرز آف دس الیکٹورل کالج کے علاوہ کیمپین ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اپوزیشن چونکہ کہہ رہی تھی کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے، ان بیسک ڈیموکریٹس کو ایک پرسنل پرابلم بھی تھا کہ اگر فاطمہ جناح جیت جاتی اور اڈلٹ ووٹنگ کو ریسٹور کر دیتی تو یہ بیسک ڈیموکریٹ جو تھے اس زمانے کی اشرافیہ، ان کی پریولیجز ختم ہو جاتی، اور ان کی جو طاقت ہے کہ ہم الیکٹ کریں گے اسمبلی کو بھی اور پریزیڈنٹ کو بھی، یہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو جو ایوب خان کا بنایا ہوا سسٹم تھا وہ آلریڈی ان لوگوں کے حق میں جاتا تھا۔ تو یہ جو ریگنگ ہے اس زمانے کی، یہ سمپلی کوئی بیلٹ مینیپولیشن نہیں تھی۔ رجیم یہ نہیں کوشش کر رہی تھی کہ یہ لوگ ووٹ کس طرح کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے۔ رجیم کی کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کے سامنے سوال رکھ دیا جائے کہ اگر فاطمہ جناح جیت جائیں تو ان لوگوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہینس آپ نے مادر ملت کے لیے ووٹ نہیں کرنا۔ پری پول ریگنگ کہتے ہیں اس کو۔ ایوب خان کی جو ٹرم تھی ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان 23 مارچ 1965 کو شروع ہوئی۔ 2 دن پہلے اس سے بیسک ڈیموکریٹس نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی بھی الیکٹ کر لی تھی۔ کنونشنل مسلم لیگ آف دا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ، ان کو ملے 150 میں سے 120 الیکٹڈ سیٹس۔ جس سسٹم نے ڈکٹیٹر کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تھا اسی سسٹم نے اب اس کو ایک اسمبلی دے دی تھی۔ ٹرانسفارمیشن واز کمپلیٹ، پاکستان واز آفیشلی نو لانگر انڈر مارشل لا۔ مگر سسٹم وہی تھا جو 1958 کے مارشل لا کے بعد تھا۔ یہ جو کانسیکوینس ہے اس پیوٹل الیکشن کا جو 1965 میں ہوا، اس نے یہ شو کیا ملٹری اتھارٹی کے پاس صرف ڈکٹیٹرشپ وہ رستہ نہیں ہے جس سے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتی ہے۔ ایک ایسا الیکٹورل سسٹم جس کے اندر الیکشنز بھی ہوں، جس کے رزلٹ کے اوپر ڈیموکریٹک لیجٹمیسی کی چھاپ ہو، اس کے ذریعے بھی حکومت کی جا سکتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت، سسٹر آف پاکستان فاؤنڈر، سپورٹڈ بائی آلموسٹ دی انٹائر آرگنائزڈ اپوزیشن آف پاکستان، ان کو اگر ہرایا جا سکتا ہے وداؤٹ امیجیٹ نیشن وائڈ اپرائزنگ، یعنی لوگ اپنی مادر ملت کے لیے اگر کھڑے نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ لوگ کسی کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ جو لیسن تھا 1965 کا، یہ 2026 کے اندر بھی ریلیونٹ ہے۔ ایک کنٹرول الیکشن کو سروائیو کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہ امیجیٹ کسی نے شور نہیں مچایا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رزلٹ کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا، مگر جو اس کے کانسیکوینسز تھے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے۔ 1965 میں جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی، تاشقند ڈکلیریشن آف 10 جنوری 1966 ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو بروک اوے ود جنرل ایوب خان، انہوں نے گورنمنٹ چھوڑ کے ہی فاؤنڈڈ پاکستان پیپلز پارٹی آن 30 نومبر 1967۔ وہ فارن منسٹر جو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے ایوب خان کو اگینسٹ مادر ملت، ہی وڈ بیکم دا پولیٹیشین دیٹ ہو ٹک دا ریجیم ڈاؤن۔ ایسٹ پاکستان میں جو شیخ مجیب الرحمان تھے، مادر ملت فاطمہ جناح کے سب سے بڑے سپورٹر، ایوب خان کی سب سے بڑی اپوزیشن، وہ ایک الگ ڈائریکشن میں موو ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنا 6 پوائنٹ پروگرام دیا لاہور میں فیبرری آف 1966 میں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا پولیٹیکل اینڈ اکنامک اٹانومی فار ایسٹ پاکستان۔ 1965 کے جو الیکشن تھے
اس نے بنگالی ایلینیشن کو کریٹ نہیں کیا. مگر 1965 کے الیکشن نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو اور اس کی لیڈرشپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو ان کا اعتماد ہے انسٹیٹیوشنز میں، وہ انسٹیٹیوشن، وہ سسٹم جو ویسٹ پاکستان کنٹرول کرتا ہے، جو ویسٹ پاکستان کی بیوروکریسی کنٹرول کرتی ہے، وہ ان کے حق میں کبھی بھی نہیں چل سکتا. ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اس الیکشن میں کوشش کی کہ وہ ڈیموکریٹک کیمپین کا حصہ بنیں. عوامی لیگ نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا. ڈھاکہ چٹگانگ نے ووٹ کیا پریزیڈنشل الیکشن میں اگینسٹ ایوب خان. مگر جو سٹرکچر تھا پاور کا وہ چینج نہیں ہوا. یہ لیسن ان کو سمجھ آ گیا. فائنلی جب پروٹیسٹ ہوا ایوب خان کے خلاف اور انہوں نے 25 مارچ 1965 کو ریزائن کر دیا، تو اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا. انہوں نے جو کرسی تھی طاقت کی وہ اٹھا کے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کے حوالے کر دی. اس کے بعد یحییٰ خان نے دوبارہ مارشل لاء لگا دیا اور 7 دسمبر 1970 میں یحییٰ خان نے منعقد کیے پاکستان میں اگین ڈائریکٹ الیکشنز. شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جیت گئی ایسٹ پاکستان میں ایبسولوٹ میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی. اس دفعہ چونکہ بیسک ڈیموکریٹس نہیں تھے تو مینڈیٹ ڈائریکٹ بھی تھا، کلیئر بھی تھا، اوور ویلمنگ بھی تھا. اسٹل پاور ول ناٹ بی ٹرانسفرڈ. اس کے بعد مارچ 1971 کے اندر ملٹری آپریشن ہوا، سول وار ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا دسمبر میں. مگر جو میتھڈ انٹروڈیوس کیا تھا ایوب خان نے طاقت حاصل کرنے کا، وہ سروائیو کر گیا ریمیننگ ویسٹ پاکستان میں. جنرل ضیاء الحق نے پاور جب سیز کی، ذوالفقار علی بھٹو کو نہ صرف حکومت سے ہٹا دیا بلکہ تختے کے اوپر لٹکا دیا جولائی آف 1977 میں. تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا. جب مادر ملت کا پروٹیسٹ نہیں ہوا تو بھٹو کا بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد ضیاء الحق نے بھی وہی کام کیا. انہوں نے لیجٹمیسی کے لیے 19 دسمبر 1984 میں ریفرینڈم منعقد کیا، نان پارٹی الیکشن منعقد کیے فیبرری آف 1985 میں. فائنلی ان کے بھی 20 سال بعد مشرف صاحب آ گئے. اکتوبر 1999 میں انہوں نے کو کر دیا. ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو اگر ہٹایا جائے گا تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، نہ ہوا. اس کے بعد مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا اپریل آف 2002 میں. کانسٹیٹیوشنل چینجز اور جنرل الیکشنز منعقد کیے. سرکمسٹینسز ان تمام واقعات کے ڈیفرنٹ ہیں، سیکوینس البتہ ان سب کا فیملیئر ہے. سب سے پہلے طاقت پہ قبضہ کرو، اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل اور الیکٹورل لیجٹمیسی بنا لو بعد میں. اس لیے 2 جنوری 1965 وہ ڈیٹ جو ہر پاکستانی کو بچے کو یاد ہونی چاہیے. اس دن جب مادر ملت فاطمہ جناح لاسٹ این الیکشن، 1955 کا جو ٹیک اوور تھا وہ ایک اوپن ملٹری کو تھا. پاکستان میں اوپن ملٹری کوز ہوتے رہے ہیں، مگر یہ جو 1965 کا الیکشن تھا یہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے. یہ پاکستان کا پہلا ڈیموکریٹک ٹیک اوور تھا. کسی ہتھیار کے ذریعے پاکستان پہ قبضہ نہیں کیا گیا بلکہ ووٹ کے ذریعے قبضہ کیا گیا. بہت شکریہ.